لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رواية أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، رات کا بیشتر حصہ ہم سے آپ سے جدا ہو چکا. قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ ناظرین، وہ سامعین جو رات گئے اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کو سماعت کر رہے ہیں.
गुजारिश मैं आप लोगों से यही करना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते कुछ देर बैठ जाएंगे, जब सुनने का मन न करने लगे तो हाथ उठा देंगे, इंशाअल्लाह मैं फौरन वही पे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल करके उठ जाऊंगा। ऐसे नहीं है कि अब मैं बैठ गया हूं तो सुबह तक फिर उठने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह आपके वक्त की भी कदर की जाएगी। जिस तरह आप कुरान और अहादीस की बातों को समाअत कर रहे हैं, अभी तक उलमाए किराम को आपने सुने, ये बड़ी दीदा दिलेरी की बात है और ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि जब पूरी दुनिया अपनी नींद की आगोश में चली गई, हम और आप पिंडाल में बैठकर उलमाए किराम को समाअत किए जा रहे हैं और आप लोग काबिल मुबारकबाद इसलिए भी ज्यादा हो जाते कि उलमाए किराम का तो आना जाना लगा रहता, वो आते में चले जाते, अपना बयान देते फिर चले जाते, लेकिन आप लोगों के दाद देनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला वो हिम्मत दी कि आप पहली रात में आए, 8-9 बजे आए या मगरिब के बाद आए, कुछ लोग अभी तक बैठे हुए। गुजारिश मेरी इतनी होगी, इंशाअल्लाह मुख्तसर में कुछ बातें बतलाने की कोशिश करूंगा। जो भी बैठे कुछ देर बैठ जाए। जो आयत करीमा मैंने सूरतुल मुनाफिकून की पढ़ी और एक हदीस मैंने हजरत उमामा अल-बाज़िली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पढ़ी है और इस हदीस का मैंने एक हिस्सा भी लिया। फिर अभी ये देखेंगे कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आज पूरी दुनिया मुसलमानों पे टूट पड़ी है। मुसलमान अभी हर तरफ से यलगार के बीच में खड़े हैं और हर तरफ से इन पर कुफ्र इल्हाद के यलगार पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी आजमाइश भी आई है और एक दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने शायद हमारी गुनाहों की सजा इस दुनिया में देना शुरू कर दिया है, जिस वजह से ये सारी दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ी और हम और आप आज परेशान हो गए। फिर यूं देखे दुनिया में मैं जो हदीस पढ़ रहा था अभी, आदमी नमाजी हो, हज करके चला आया हो, वो आदमी कुरान करीम की तिलावत भी करने वाला हो, पड़ोसियों का ख्याल भी करने वाला हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि है कौन आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बेहतरीन इबादत गुजार बंदा बनना चाहता हो। कौन है ऐसा जो अपना नाम परवरदिगार आलम के सामने, फरिश्तों के सामने अपने नाम का जिक्र होने को पसंद करता हो कि अल्लाह ताला मेरा नाम लेकर फरिश्तों के सामने जिक्र करे कि ऐ मेरे फरिश्ते देखो मेरा फला बंदा मेरा बड़ा बेहतरीन बंदा है, इबादत गुजार बंदा है। इस हदीस के मुताबिक रिवायत में यूं आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के सामने से लोगों का नाम लेकर जिक्र फरमाता है, मेरे जमीन पे चलने वाला फला बंदा मेरा निहायत इबादत गुजार बंदा बना हुआ है। कोई आदमी नमाज अदा करने वाला हो, कोई आदमी हज अदा करने वाला हो, कोई आदमी अल्लाह की राह में अपना माल अपनी दौलत देने वाला हो, कोई आदमी इंसाफ करने वाला हो, कोई आदमी और कुरान करीम की तिलावत में लगा बैठा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और लोगों आज मैं तुम्हें ये बतला देता हूं, मैं याखुज़ु मिन्नी हाउला इल कलिमात,
اعلان فرمایا صحابہ کرام میں اور میرے صحابہ کرام کون ہے جو آج مجھ سے چند کلمات لے لے، چند کلمات سیکھ لے، میں اخذ منی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے آج یہ کلام لے لو، کیا معلوم کل ہو نہ ہو، کل میں دنیا میں تم لوگوں کے درمیان رہوں کہ نہ رہوں، آؤ آج میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ وَيَعْمَلُ بِهِن، کلمات کو لے کر مجھ سے سن کے جاؤ، لے کے جاؤ، پھر اس پہ عمل کرنے لگو۔ او يعلم من يعمل بهن، یا پھر خود بھی سنو عمل کرنے لگو، جا کر لوگوں کو بتلاؤ جو آج موجود نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی بتلا دو جو ان کلمات پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ والو آؤ میں تمہیں بتلاؤں، پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ حضرت امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اتنے الفاظ فرمانے کے بعد صحابہ کرام تو تڑپ جاتے تھے، تڑپ ہوتی تھی، الہی آج میری سامنے تیری دین کا کون سا عمل بیان تیرے نبی کرے، میں اس کو کرنے کو تیار ہو جاؤں، وہ عمل مل جائے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہو، جس کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا فرمایا، جس کی طرف آدم علیہ السلام کو لگی، جس کی طرف نوح نجی اللہ کو لگی، جس کی طرف موسیٰ کلیم اللہ کو بھی لگی، جس کی طرف تمام انبیاء کرام کو لگی۔ آج جتنے بھی لوگ دنیا میں آتا ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے الہی مجھے جنت ملے، موت کی بعد مجھے آرام والی زندگی ملے، یہ تو دنیا والی زندگی، ذکر والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی، ایسی زندگی سے آدمی کو ضرور تجربہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس سال 5,000 روپے مدرسے کو جو ہے نقد چندہ دیا ہے، اللہ ان کی زندگی میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی سے آدمی ہم اور آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہاں کی تکلیف کے مقابلے میں وہاں کی تکلیف، مرنے کے بعد کی تکلیف، قیامت کی تکلیف، وہاں کی ذکر پریشانیاں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا میں عبادت گزار بننا چاہتا ہو، آؤ لوگوں اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شمار کرے گا۔ آؤ اتق المحارم، دنیا میں جتنے بھی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی آزمائش کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب جانے کو حرام قرار دے دیا ہے، ایسی چیزوں سے جو بندہ، جو اللہ کی بندی بچ جاتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَقُلْ عَابُدَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزاری شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو، محارم کا ارتکاب بھی کرتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا، جن کاموں کو حرام کر دیا ہے، ایسی کاموں کے قریب بھی جاتا ہے، ایسے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، پھر وہ نماز، وہ روزے، وہ حج، وہ زکات و صدقات و خیرات، یہ تمام چیزیں پرے ہو جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ لاکھوں مرتبہ سر سجدے میں اپنے رکھ کر کے اللہ کو پکارے، یہ بندہ عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا۔
عبادت گزار تب بنے گا اتقی محارم، جو حرام کردہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے والا بندہ یہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں عابد بن جانا، عبادت گزار بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہر صحابہ کرام یہ سوچتے تھے الہی میرا نام عابدوں میں آ جائے، میرا نام زاہدوں میں آ جائے، میرا نام نیکوکار لوگوں میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عبادت گزار بننا ہو اتقی محارم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے درمیان قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ مان لو دولت کمائیں گے، حلال طریقے سے آئے گا، حرام طریقے سے آئے، یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، بس دولت دولت دولت، ہر چیز کی رٹ لگی ہوگی، آدمی کو ساری سب سے زیادہ پیاری چیز یہ دولت بن جائے گی۔ یقول الانسان مالی مالی مالی، بندہ ہی کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری کار ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَا لَكَ مِن مَال، تیرا کوئی مال نہیں، تیرا کوئی اپنا نہیں، تیری کوئی دولت نہیں، وہی تمہارا مال ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا ہے، وہی تمہارا مال ہے جو تم نے کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیے اللہ والوں، اور وہ سب سے بہتر مال تمہارا بنے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی راہ میں جو دے لوگ اپنی دولت سے، اصل مال تیری وہی بنے، تیرا وہی بنے گا، اصل دولت وہی بنے گی۔ جماعت ہر ایک کی لگے گی، قیامت میں بندہ آئے گا، یہ ساری جو دولت ہم اور آپ آج اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ دولت آئے گی، اس کی نیکیاں بڑا چڑھا کی مل جائے گی۔ بندہ سوچے گا الہی مجھے ایک دفعہ مہلت دے دو، میں دنیا میں لوٹ جاؤں اور جو دولت میں چھوڑ کے آیا تھا تیری راہ میں دے کے چلا آؤں۔ ان نیکیوں کی بدولت، ان برکات کی وجہ سے بندہ یہ سوچ لے گا اور الہی میں گناہوں سے بچ کے آؤں، میں تیری محارم سے بچ کے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ نمبر 1 میں، دوسری نمبر بھی فرمایا اگر تم دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا امیر بننے کی خواہش تیرے دل میں آ جاتی ہے، سب سے بڑا دولت مند کہلانا چاہتے ہو، آؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا وَرُضِي بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُمْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ سب سے بڑا نقطہ لے کر جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر غنی بننا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو، وَرُضِي بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو تیرے نصیبے میں دولت دے دی، جو تمہیں صحت دے دی، جو تمہیں زندگی دی، جو مال و دولت تمہیں دے دی، اس پہ راضی ہو جا کہ میرے رب نے مجھے دولت دی، میں اس پہ راضی، میرے رب مجھ سے راضی۔ جو بھی مال ملا، جو دولت ملی، جو صحت مندی ملی، جو زندگی کا حصہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ دولت ملی اس سے خوش ہو جاؤ کہ میرے رب کریم نے میری تقدیر میں جو چیز لکھی تھی مجھے مل گئی، میں اس پہ راضی ہو گیا۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی جیسی روح پرواز کر جاتی ہے ساری چیزیں دری کے دری رہ جاتی،
فرمایا اگر دل میں تیرے اگر یہ خیال آ جائے میرے رب نے مجھے جو دولت دی ہے میرے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے مجھے مل جاتی ہے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو اللہ کی نظر میں دنیا میں سارے لوگوں سے سب سے بڑا مالدار تیرا شمار نام مالداروں میں تیرا شمار کیا جائے گا. ورنہ کئی لوگ دولت مند ہونے کے باوجود بھی دولت مند اللہ کی نگاہ میں نہیں. دنیا میں دولت مندی بنی تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ مالداری اصل مالوں کی نہیں، دل کی غنات، دل کی مالداری یہ مالداری ہے. ایک عربی کا شعر آتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بڑی پیاری بات انہوں نے کہہ دی کل کے رضینا قسمت الجبار فینا، میں اپنے ربی کریم کی تقسیم پہ راضی ہوں. کسی کو اللہ نے بڑی بڑی کوٹھیاں دے دی، کسی کو بنگلہ دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کے بڑے سے بڑے گاڑیاں دے دی. اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں جو چیزیں دی میں اس پہ راضی. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، میرے لیے مال کو اللہ رب العالمین نے دولت مال کی مقابلے میں علم سے ہمیں نوازا. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. اللہ رب العالمین جو بھی دولت دیتا ہے دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو علم کسی کو مل جائے کبھی خاتمہ نہیں. یہ ہے اصل مالداری، یہ ہے دولت مندی پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اپنے بندوں کو اپنے بندیوں کو دل کی غنات، دل کی غنی جو آدمی ہو جاتا ہے یہی مالدار ہے. اصل ہے یہ کہ آدمی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں اسے نواز دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں الہی مجھے زندگی ایسی دے کہ میرے پاس مال و دولت کا انبار نہ ہو، مال و دولت کی ذخیرے میرے پاس جمع نہ ہو. اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. الہی مجھے مسکین والی، مجھے بھی دولت والی زندگی دیجیے. جب میری موت آئے میرے گھر میں میری کمرے میں دولت کا انبار نہ لگا ہو. واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. فرمایا الہی جب کل قیامت میں دولت مندوں کی جماعت لگے گی، مالداروں کی جماعت لگے گی، نمازیوں کی جماعت لگے گی، بڑے بڑے عہدیداروں کی جماعت لگے گی، چودھریوں کی جماعت لگے گی، امیروں کی جماعت لگے گی. الہی واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے غریبوں کی، مجھے یتیموں کی، مجھے ان لوگوں کی جماعت میں مجھے محشر میں اٹھانا جن لوگوں کے پاس کوئی دولت نہ ہو. زمرے مساکین میں مجھے اٹھانا. ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک ایک دن فنا ہو جانے والی ہے. اگر آدمی کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، آدمی کے اندر غنات آ جائے، آدمی کے اندر اگر برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر تو وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں دنیا میں زمین پر چلنے والے تمام بندوں میں سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے. اور نمبر 3 پہ پھر یہ فرمایا، انشاءاللہ یہ 5 نکات ہے اس حدیث کے اندر. تیسرے نمبر پہ یہی ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ،
اگر تو ایک بہترین مومن بننا چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے میں ایمان والا بن جاؤں، اور حد تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر، آپ کے اندر ایمان نہیں آ جاتا تب تک آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر ایمان آ جائے۔ پھر آگے یہ فرمانے لگے وَلَن يُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان لا ہی نہیں سکتے، ایمان والا کہلا نہیں سکتے یہاں تک کہ آپس میں دوستی کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے سے ملو، آپس میں دوستیاں بڑھو، آپس میں خیر خواہی کا معاملہ کرو، اچھی طریقے سے سلوک کیا کرو، لوگوں سے ہنس کے ملو، کسی کی تکلیف میں دکھ میں اس کا کام آیا کرو، اس لیے کہ اس کی بغیر تمہارا ایمان نہ آئے گا۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ایمان آئے گا، محبت بڑھے گی۔ اولا تلکم، جب میں تمہیں کیا ایسی چیز بتلا دوں، جب تم وہ کام کرنے لگو گے تیرے اندر محبت آ جائے گی، آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ اور میں افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو خلوص دل سے سلام کیا کرو، سلامتی کی دعا دیا کرو۔ واحسن الی جارک، اسی وقت آ سکتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، پڑوسن پریشان رہتی ہے، لڑائیاں ٹھن جاتی ہے، جھگڑے ٹھن جاتے ہیں اسی کی وجہ سے، اور کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک چلتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر آیا، اور دونوں نیک، بظاہر نیکیاں کرنے والی۔ ایک بارے میں یہ ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بڑے نیک ہے، نماز خوب پڑھا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، غریبوں کو، یتیموں کو بڑا نوازنے والی ہے، اللہ کی راہ میں دینے والی ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے، زبان کی وجہ سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ نماز ادا کرنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، اللہ کی راہ میں مالوں کو دینے والی ہو، لیکن فرمایا کہ ہی فی النار، پھر اس کے باوجود بھی فرمایا کہ جہنم میں جائے گی۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ تمام چیزیں پڑے رکھ دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ صرف غلطی ایک تھی کہ اپنی زبان پہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اپنے پڑوسوں کو تکلیف دیتی تھی۔ دوسری عورت کا ذکر ہی آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت بڑی نیک تو نہیں، بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ادا کر سکتی ہے، صرف فرائض ادا کر لیتی ہے، سنتیں کچھ ادا کر لیتی ہے، نوافل کا اہتمام بڑا کم ہو پاتا ہے، غریب بھی ہے، غریبوں کو دے نہیں پاتی ہے، زیادہ دے نہیں سکتی، لیکن ایک اور بڑی خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی۔ کم نماز ادا کرتی ہے، کم نماز ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض نہیں چھوڑتی، جو فرض نماز ہے وہ نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ جو سنت اور نوافل ہے اس کا زیادہ اہتمام نہیں کر پاتی، اور دولت مند بھی نہیں ہے، دولت بھی اللہ کی راہ میں زیادہ نہیں دے پاتی ہے، لیکن ایک خوبی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے کسی آدمی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ،
اگرچہ کم نماز اس کے اندر پائی جاتی ہے، کم نیکیاں پائی جاتی ہے، لیکن ایک بڑی خوبی آ گئی، فرمانے لگی ہی فی جنہ، یہ عورت جنت میں جانے والی ہے، اس لیے کہ اپنے پڑوسن کو، اپنے کسی آدمی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، اپنی استطاعت کے مطابق حقوق اللہ بھی ادا کرتی ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتی ہے، تو یہ عورت جنت میں جانے والی ہے، یہ اسے جنت میں جانے سے کوئی آدمی روک نہیں سکتا، کوئی عمل روک نہیں سکتا۔ ہم اور آپ کتنے ہوتے، ہر روز کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے اپنے زبان کی وجہ سے، اور یہ زبان کے مار اللہ والوں اتنی کڑی ہوتی ہے، اتنی کڑوی ہوتی ہے، اتنی گہری مار ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی بھر نہیں بھلا پاتا۔ اگر جسم میں کوئی زخم نکل جاتا ہے، معمولی مرہم پٹی کی وجہ سے وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر زبان کا زخم لگ جائے، زبان سے جو آدمی کو تکلیف مل جائے، پھر تو جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تب وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے، آدمی اس تکلیف سے بھلا نہیں سکتا۔ اس لیے عربی کے اندر یوں کہا جاتا ہے جراحت السنان لہل تیام وما یلتام ما جرح اللسان، جو آدمی تلوار سے کسی کو مارے زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے اگر مار دے وہ زخم زندگی بھر نہیں بھرتا۔ کتنے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جب اپنے لوگوں میں آپس میں تکلیف ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہے، اپنے بھائیوں میں، خاندان والوں میں، اللہ کی قسم ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی ملنے کو تیار نہیں، اللہ ہے کہ قبرستان چلا جائے۔ جب آدمی مر جاتا ہے کہ قبر میں ہی ملتا ہے، پھر قبرستان میں ہی ملاقات ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں ملنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کیوں نہیں کر لیتے، تکلیف ہے اس کو بھول جاؤ، اپنے دل سے تمام کینے کپٹ نکال دو، ہر تکلیف کو نکال دو۔ کہتا مولانا بھلائے نہیں بھولنا جاتا، دل مانتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوس والوں کو یا دنیا میں کسی بھی آدمی کو، اگرچہ وہ تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلمان بھی ہو، اپنی زبان سے اسے تکلیف نہ دو۔ اور ایک بات چوتھے نمبر پہ بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ واحب لنفسک، فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے تو وہی چیز پسند کر، واحب لاخیک ما تحب لنفسک، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم اور آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیں، غریبان جاگے کہ کیا کوئی آدمی اپنے لیے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ڈھانا پسند کرے گا؟ فرمایا فیصلہ تو یہی ہو جاتا ہے، اپنے لیے وہی جو چیز پسند کرتے ہو اپنے تمام بھائیوں کے لیے، اور ہر کلمہ ادا کرنے والا تیرا اپنا بھائی ہوتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو۔ واحب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یعنی ان کے ہر تکلیف میں کام آؤ۔ تو چاہتا ہے میں آرام سے رہوں، یہ چاہو کہ میرا بھائی بھی آرام سے رہے، میرا گھر والا بھی آرام سے رہے، میرے خاندان والے بھی آرام سے رہے، میرا دینی بھائی کو بھی کوئی تکلیف نہ لگے، آرام سے رہے، اس کے لیے بھی خیال تیری دل میں یہ ہو۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ دنیا کے اندر آخرت کو، اپنی موت کو، جہنم کو بھلا کر یوں زیادہ ہنسنے میں وقت نہ گزارو، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے تمیت القلوب، دل مردہ ہو جاتا ہے، انسانوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت ضحک سے، کثرت ہنسی سے اپنے آپ کو روکو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو چیز مجھے معلوم اگر تمہیں معلوم ہو جائے، دنیا کے اندر ہنسنا بھول جاؤ گے، راتوں دن غم میں تیرا وقت کٹے گا، غم میں تیری زندگی گزرے گی۔
کہ آدمی اندھیری کوٹری میں اندھیرے گڈھے میں اپنا عمل کی ساتھ اگر وہ نیک عمل کیا ہو اسی کے ساتھ گزارے گا، اگر وہ برا عمل کیا ہو اسی کے ساتھ کل قیامت تک قیامت کی آنے کا انتظار اس گڈھے میں اپنے سامان و تکلیف کے ساتھ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر جب بھی رہو سنبھال کے رہو۔ میں نے اللہ والوں ایک حدیث حضرات کے سامنے بیان کیا، ویسے تو میں موضوع بھی اور ایک الگ لے کر کے آیا تھا، لیکن اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب سے اخیر میں وقت ملنے لگتا ہے، پھر عوام 12 بجے رات کے بعد اتنے ٹھہرتے نہیں، جس کی وجہ سے میں اپنا جو موضوع لے کر کے آتا ہوں موضوع بیان کروں یا پورے بیان کروں، اور اس وقت میں زبردستی سنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کروں یا اللہ ہم تمام لوگوں کو جتنے لوگ یہاں پہ آئے آج یا اللہ مدرسہ انوار العلوم دومک گھاٹ کے ماتحت میں ان کے علماء کرام نے، ان کے اساتذہ کرام نے، اس مدرسے کے اور وہاں کے صدر صاحب نے اور انتظامیہ کمیٹی نے جو اتنے انتظام کے ساتھ اتنے منظم طریقے سے الہی جو تیرے دین کی اشاعت کے لیے تیرے بندوں کو سنانے کے لیے پروردگارہ اتنا بہترین انتظام کیا، علماء کرام اس کو باہر سے بلائے اور تمام عوام آئے، پروردگار عالم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں عطا فرما یا اللہ، ہر ایک کی کوششوں کو تو قبول فرما یا اللہ، مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ، وہاں جتنے طلبہ زیر تعلیم ہیں پروردگار عالم تمام طلبہ کو بہترین عالم با عمل بنا، سب کو لمبی زندگی اور صالحانہ متقیانہ پرہیزگارانہ زندگی عطا فرما، جو عوام آئی یا اللہ سب کا آنا قبول فرما یا اللہ، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما یا اللہ، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، جتنے علماء کرام نے اس میں شرکت کی یا اللہ سب کی صحت و تندرستی عطا فرما پروردگار عالم، جب تک ہماری زندگی تو نے عطا فرمائی سب کو ہم سب کو یا اللہ ایمان پر زندگی گزارنے والا بنا، جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔